बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है। नून लीग का मंशूर जारी हो गया है, इस पर बात करनी है। इसके चीदा निकात आपके साथ डिस्कस करने हैं। और 47 सहाफ़ी या मशहूर यूट्यूबर्स FIA ने तलब कर लिए हैं, वही जिन्होंने हर्जा सराई की, मुबैना तौर पर इदारों के ख़िलाफ़, चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ उनको तलब किया गया है। और अदालत के सामने, जज के सामने फ़ाइल हाथ से खींचकर दीवार पर दे मारी। ये क्या चक्कर है? ये जनाब साइफ़र केस का मुकदमा चल रहा था और मौलाना की बात न मानकर गलती की। ये नवाज शरीफ साहब ने मान लिया। ये कौन सी बात नहीं मानी थी, ये भी आपको बताएंगे, बल्कि सुनवाएंगे। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको पूछना न पड़े कि वीडियो कब आएगी। और जनाब हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, हमारे व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, और साथ ही जो बिस्तरों की तकसीम है वो धड़ाधड़ जारी है। आपके तावन और अल्लाह के करम से ठिठरा देने वाली सर्दी है, बहुत ही खून जमा देने वाली सर्दी है, और आपका भरपूर तावन एज़ यूजुअल जारी है इंशाअल्लाह। सबसे पहले मैं आपको नवाज शरीफ साहब का सुनाता हूँ कि जनाब मौलाना साहब की बात न मान के हमने बड़ी गलती की। अच्छा, ये सुन लीजिए ज़रा, ये लीजिए। बेकार का लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है और चंद लोग हमारे बेवकूफ़ भी बन जाते हैं आसानी के साथ। और सबसे ज़्यादा आसानी के साथ हमारे चंद लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, खैबर पख्तूनख्वा के बनते हैं। ये बीमारी उधर से आई है और उनको समझना चाहिए कि उन्होंने किस तरह का बंदा जो है वो उसको मौका दिया। हमने तो मौलाना फजल रहमान के साथ कहा मिलकर कि हम नहीं भाई, हम नहीं बनाते। मेरा ख्याल है कि वो शायद मुमकिन है, मुझे आज लगता है कि जैसे वो हमने गलत फैसला किया था, आने ही नहीं देना चाहिए था। वो हमने गलत फ़ैसला किया था, इस बीमारी को आने ही नहीं देना चाहिए था। मौलाना फजल रहमान साहब ने 2013 में जनाब अक्सरियत आई थी इमरान ख़ान की खैबर पख्तूनख्वा में। उस वक़्त मौलाना फजल रहमान साहब नवाज शरीफ साहब के पास आए और उन्होंने कहा कि जनाब ये इतनी थिन मेजॉरिटी है, कुछ 2 4 6 सीटों का फ़र्क है, इसको हम काबू कर सकते हैं और हम मिल के हुकूमत बना सकते हैं अगर आप हमारा साथ दें तो उस वक़्त नून लीग की भी अच्छी खासी सीटें थी। और जनाब उस वक़्त नवाज शरीफ साहब ने, गो कि मैं समझता हूँ कि जमहूरियत की रूह के मुताबिक का फ़ैसला है, लेकिन वो जिस बंदे को जमहूरी समझ रहे थे उनके मुताबिक वो कहते हैं वो जमहूरी था नहीं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, उस वक़्त नवाज शरीफ साहब की सेंटर में भी हुकूमत थी, पंजाब में भी हुकूमत थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम उसको मौका देंगे क्योंकि उसकी अक्सरियत आई है। और मौलाना साहब कहते रहे। आज जनाब नवाज शरीफ साहब ने मान लिया कि मौलाना साहब ने जो मुझे बात की थी उसको आने नहीं देना चाहिए था, इस बीमारी को उधर ही ख़त्म हो जाना चाहिए था। और मौलाना साहब ने मुझे कहा था कि हम हुकूमत बना सकते हैं, इसको हुकूमत वहाँ नहीं। और वही बात हुई। मौलाना साहब ने भी यही कहा कि 2013 से 2018 में हुकूमत बनवा के आपने इसको स्ट्रांग किया, इसको पावरफुल किया इमरान ख़ान को, और उसी की बुनियाद पे फिर आगे उसकी हुकूमत बन गई, पूरे पाकिस्तान में बन गई। मतलब वो खैबर पख्तूनख्वा में, फेडरल में भी बन गई, गिलगित बल्तिस्तान में भी बन गई, बलूचिस्तान में भी बन गई, यहाँ पर बन गई, कश्मीर में भी बन गई, वगैरह वगैरह। ये आज नवाज शरीफ साहब ने अपनी गलती मान ली है। एक मैं वीडियो आपको और सुनवाऊंगा, और ये वीडियो बड़ी दिलचस्प है। ये वीडियो किसकी है? वन एंड द ओनली ग़ुलाम हुसैन साहब, मशहूर व मारूफ सहाफ़ी। वो भी वही वाली बात है, उसने कहा जी इमरान ख़ान का सत्यानाश बुशरा बीबी ने किया है। यानी कि यहाँ पर ये जो ग़ुलाम हुसैन साहब हैं, चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब, वो भी दाग़े मफारकत देगा यूथियों को। ये ज़रा सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। इमरान खान के भी मफाद में कर रहे थे कि चोरी और डाका जो तेरे नाल से चल रहा तो तू से अपना इतने ईमानदारी नाल चला के आया था। रियासत मदीना जो बड़ी गल है, अगर कोई बंदा दावा करता, लेकिन ये रियासत मदीना बन रही है। मैं एक अफसर था यहाँ IDA में, DG, उसको मुंह पर जाके कहा, उसके बंदे ही बैठे हुए,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ डिफेंस चेक कर, तानू शर्म नहीं आती? ये नहीं आप, मैं क्या क्या आपको बताऊं, मैं इतना दुखी आदमी हूं ना कि आपको अंदाजा नहीं है। इमरान खान क्यों नहीं एक्शन लेता था? असल में इमरान खान सियासत में कभी रहे नहीं है। उनको एक दफा अगर बैठ गई है ना बात कि अहमद वलीद बहुत अच्छा आदमी है, अब लोग बताते रहे कि जी उन्होंने अखा ने पट्टी बांध दी थी और बीवी ले बैठी। ये बुशरा जो है ना, ये इनकी जड़ों में, वो तो ये समझता कि उसकी वजह में वज़ीर आज़म मानो, एक्चुअली आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाए। मैंने कहा वो जब वो डायरी पकड़ के जा रहे थे रात, तो जो पीछे बंदे नहीं होते, अब नाम किसी का नहीं लेना, अब बड़ा अफसर, तो आपका ख्याल है कि वो उस वक्त जा रहे थे? वो समय तो मैं जा ही नहीं रहा। जब सारा मेला भी उजड़ गया है, आपके पास ना मेंबर रहे हैं ना आपका पल्ले कुछ है, तो आपका तो स्पीकर ही आके पैरी पे आया कि जी वो बाहर गाड़ी खड़ी की है उन्होंने, मुझे लेके जाना। वो नहीं आई थी एक वैगना या ना, ये असल कैसर वगैरह, इसको पकड़ के लेके जाने। तो जब ये आपके उसके पल्ले ही नहीं थी, तो फिर बट ही वाज बैंकिंग ऑन व्हाट? तो उनको उसको वो तो समझते, तो मैं हट ही नहीं रहा। ये जनाब हैं चौधरी गुलाम हुसैन। ये मुकाफात अमल है। इस तरीके से वो यूथियों को दाग़े मफारकत दे गए, जिस तरीके से कहते हैं बुशरा इसकी जड़ों में बैठ गई है। और रोज़ाना 1 करोड़ रुपया कोई बंदे ये लेके जाते थे, किसी एक अफीसर का कह रहे थे, या माहाना या रोज़ाना 1 करोड़ वो डिफेंस वाले बंगले में। और मैंने उसको मुंह पे कहा कि आपको शर्म नहीं आती? ये चौधरी गुलाम हुसैन है। ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, आंखें खुली हैं, यह ज़मीर जागा है। हुआ क्या है इसका फ़ैसला आपने करना है। मैं आपको जनाब उन 47 वैसे तो 65 लोगों को ये जो है ना नोटिस जारी हुए हैं, 47 उनमें मशहूर व मारूफ सहाफ़ी और यूट्यूबर्स हैं। मिस कौन हुआ है, किसको होना चाहिए था और उसको नहीं हुआ नोटिस जारी, ये आपने बताना है। मैं ये नाम पढ़ लूँ आपके सामने, फिर उसके बाद मैं भी बताऊंगा कि किसको किसको होना चाहिए था। ठीक हो गया ना? अब ये जनाब नंबर 1 असद अली तूर, नंबर 2 पारस जहाँज़ेब, फिर है इकरारुल हसन, फिर है सिद्दीक जान, फिर है मतीउल्लाह जान, फिर उसके बाद है सैयद अकबर हुसैन, फिर है दानिश कमर, फिर है जनाब साकिब बशीर, फिर है सजाद अली ख़ान, सैयद हैदर रज़ा मेहदी, शाहीन सहबाई, सिरल अलमेदा, रिजवान अहमद ख़ान, अदील राजा, रियाजुल हक, साबिर शाकिर, सैयद एहसान हसन नकवी, मोहम्मद फ़हीम अख्तर, साकिब हुसैन, सुहेल रशीद, नासिर महमूद, एहतशाम नसीर, सिबतैन रज़ा, और उसके बाद जनाब शिराज अफजल, मोहम्मद अफजल बेला, नसरीन किदवाई, जबरान नासिर, तैयब इजाज़, अनीला मुनीर, ज़ीशान अली, हाफिज़ शाकिर महमूद, अयाज़ अहमद, तारिक मतीन, सलमान सिंगर और अज़हर मशवानी, अदनान अमल जैदी, इमरान रियाज, पारस जहाँज़ेब, औरिया मकबूल जान, जाहिद क़यूम वड़ाइच, आरिफ हमीद भट्टी, नज़र मोहम्मद चौहान, फ़ज़ल जावेद, मोहम्मद अकरम, सारा तासीन और मतीन हसनैन। 47 लोगों को या 46 लोगों को ये नोटिस जारी हुए हैं FIA के। वही लोग जिन्होंने हर्जा सराई की, जिन्होंने हर वक्त ट्वीट की, पोस्ट की चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पर जब निशान वाला फ़ैसला उसके ख़िलाफ़। किसको नहीं मिला? हामिद मीर साहब को नोटिस नहीं मिला। अगर यही क्राइटेरिया है, हामिद मीर साहब ने कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट की लाइव कार्रवाई नहीं देखता, क्योंकि उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा किसी सवाल के जवाब में या कि वकील के किसी के कहने पर कि जी मैं मीडिया नहीं देखता, तो हामिद मीर साहब ने उसको कोट करके कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट की लाइव कार्रवाई नहीं देखता, क्योंकि मुझे वहाँ बड़ी बड़ी कुर्सियों पर छोटे छोटे लोग नज़र आते हैं। अब समझ आ गई ना? बड़ी कुर्सियों पर या बड़े ओहदों पर छोटे लोग नज़र आते हैं।
اب یہ ایک بہت ہی بلو دا بیلٹ، یہ ایک بہت ہی، یہ توہین عدالت نہیں صرف، یہ توہین انسانیت بھی ہے، کیونکہ آپ کسی کو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ آپ چھوٹے آدمی، آپ گھٹیا آدمی۔ یہ تہذیب کے خلاف ہے، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ آپ کو کسی نے حق نہیں دیا، اور آپ چیف جسٹس کے عہدے پہ براجمان بندے کو کہہ دیں کہ بڑی بڑی کرسیوں پر چھوٹے چھوٹے لوگ، یہ آزادی اظہار نہیں ہے، آپ آزادی انتشار چاہتے ہیں۔ آزادی اظہار تو کچھ اور، جو باقی لوگ ہیں ان کو مسلسل جناب ایک صورتحال، مسلسل انہوں نے ٹویٹس کی، بہت سارے لوگوں نے ڈیلیٹ کی، لیکن اب تو وہ ظاہر ہے ان کا وہ اسکرین شاٹس لیے جا چکے تھے، بہت سارے لوگوں نے ڈیلیٹ کر دی۔ اب ایک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ، یہ جو صحافی ہمارے رپورٹر بھائی یہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اور یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے کہ آج مورخہ 27/1/2024 کو پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، جرنلسٹ ایسوسی ایشن کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں یک نکاتی ایجنڈا FIA کی جانب سے عامل صحافیوں کو جاری نوٹسز کا جائزہ لیا گیا۔ عدالتی رپورٹرز کی نمائندہ دونوں تنظیموں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ FIA کی جانب سے جاری نوٹسز صحافتی برادری میں تشویش کا باعث بنے ہیں، جبکہ آئین کا آرٹیکل 19 آزادی اظہار رائے کا تحفظ دیتا ہے۔ مثبت تنقید کو اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے بھی ہمیشہ سراہا گیا ہے۔ دونوں عدالتی رپورٹرز اور ایسوسی ایشنز کا اس بات پر کامل یقین ہے کہ آزاد عدلیہ کی طرح آزاد صحافت بھی جمہوریت کے فروغ کے لیے لازم ہے۔ عدالتی رپورٹرز کی دونوں نمائندہ تنظیمیں FIA کی جانب سے آزاد اداروں سے وابستہ عامل صحافیوں، کورٹ رپورٹرز کو نوٹسز کے اجراء کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ نمائندہ عامل صحافیوں کو ایسے اقدامات کے ذریعہ ہراساں نہ کیا جائے، جاری نوٹسز فی الفور واپس لیے جائیں۔ یہ بھی واضح کیا جاتا ہے کہ FIA کی جانب سے ہراساں کرنے کا سلسلہ نہ رکا تو دیگر تمام صحافتی تنظیموں کے ساتھ مل کر اگلا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ میں یہ جتنوں کے بھی نام ہیں الحمدللہ بیشتر کے ساتھ، بلکہ تقریباً سب کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، دوستوں والے، بھائیوں والے تعلقات ہیں، لیکن ایک معاملہ ہے انتہائی معذرت کے ساتھ اور انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ کہ جب تک ہم خود احتسابی نہیں کریں گے۔ اب ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب قاضی فیض عیسیٰ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اچھا، اگر میں آپ کی بات مان لوں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے ہیں تو پھر آپ کو ثابت تو کرنا ہوگا کورٹ میں، اور اگر آپ کو FIA یا کورٹ بلائے کہ آپ نے چیف جسٹس پر اتنا بڑا الزام لگایا ہے، اب آپ کو اس کو آ کے کورٹ میں ثابت کریں، اور پھر آپ اس سے کہیں کہ جناب یہ تو میری آزادی اظہار رائے پر قدغن لگ گئی ہے۔ اصل میں مصیبت یہ ہے، آپ ان تمام کی جو جب آپ دیکھیں گے نا پوسٹیں اور ٹویٹس اور مطلب فیس بک پر یا ٹویٹر پر، ایکس پر یا باقی جگہوں پر یا یوٹیوب پر ویلاگز وغیرہ، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ مسلسل کسی کو اس طریقے سے ہٹ کرنا، ٹارگٹ کرنا، ان میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو جب عمران خان نے ریفرنس بھیجا تو قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف انہوں نے 100 ویڈیوز بنا ڈالی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب تک اپنے گریبان میں نہیں جھانکیں گے، ہم جب تک ایک دوسرے کو نہیں ٹوکیں گے، ہم جب تک اپنے اوپر ایک خود احتسابی نہیں طاری کریں گے، اگر خود احتسابی کوئی طاری نہیں کرتا تو کم از کم قانون اور آئین کو طاری کرے، اخلاقیات کو طاری کرے، وہ کم از ہم چاہے کوئی صحافی ہو، چاہے کوئی جج ہو، چاہے کوئی جرنیل ہو، وہ آئین سے بالاتر تو نہیں ہے، یا وہ یہ کہے کہ جی مجھ سے نہ پوچھا جائے کیونکہ میں آئین سے بالاتر ہوں۔ اب ان تمام کو 30 اور 31 کو بلایا گیا ہے FIA نے، وہ FIA نے اوپر نام وغیرہ سب کچھ تاریخ یہ لکھ کر یہ لکھا ہے کہ therefore you are directed to appear before the undersigned to record your version at FIA Cyber Crime Reporting Center on 31/1/2024 at 11 AM situated at building فلاں 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 اسلام آباد positively in the interest of justice for fair process. In case of non-appearance, it will be assumed that you have nothing to present or state in your defense. سر مسئلہ یہ ان میں بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں
کہ جو پہلے بڑے لاڈلے ہوا کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے، اب اچانک ہی ایک پلٹا کھایا حالات نے، واقعات نے، ہواؤں کے رخ نے، اور وہ بدل گئیں، اور یہاں ان کی الائنمنٹ دوسری طرف، کیونکہ یہاں پر ڈالر آ رہے تھے، یہاں پر جناب ریٹنگ آ رہی تھی، اور میں الزام کسی پر کسی قسم کا نہیں لگا رہا، لیکن یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں اس طرح کی سچویشن تھی، اب وہ الٹ ہو گئے۔ ان کو پالا پوسا تھا وہی جنرل عاصم سلیم صاحب نے، ان کو وہ آپ کو پتہ ہے اچھی طرح سے، ٹھیک ہو، پاپا جانز پیزا نے، پھر اس کے بعد جنرل آصف غفور نے، پھر وہ جو سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ جو لاکھوں اکاؤنٹس بنے تھے، اس وقت ٹویٹر تھا، بعد میں وہ ایکس بن گیا، ان اکاؤنٹس کو کس طریقے سے ان کے حوالے کر دیا گیا۔ تو پھر یہ اپنی بربادی کے جو سامان کیے ہیں یہ خود اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ہاتھ سے کیے ہیں۔ اب تھوڑا سا رکیں، اس بربادی کے جو سامان ہیں یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کیے ہیں۔ نون لیگ نے منشور کا اعلان کر دیا ہے، لیکن اس منشور سے پہلے میں آپ کو ایک خبر دیتا چلوں کہ آج سائفر کیس کی سماعت تھی سائفر اڈیالہ جیل میں، اور سماعت کے دوران جناب ان کے پچھلے بھی وہ جج ابو الحسنات ذوالقرنین وہ کر رہے ہیں سماعت، اور وہ جناب پچھلے بھی 2 پیشیوں پر ان کو وارننگ ملی، ان کے وکیل نہیں پیش ہوتے عمران خان کے، ڈیلنگ ٹیکٹس ہے نا، وہ عمران خان صاحب کا ہمیشہ سے ہی وتیرہ ہے، چاہے کو پاکستان میں کیس چل رہا ہو یا چاہے امریکہ میں چل رہا ہو، امریکہ کی عدالت عمران خان کو بلاتی رہی، عمران خان اس میں پیش نہیں ہوئے، تو وہ وہی تھی کہ جی یہ ٹیرین وائٹ آپ کی بیٹی ہے یا نہیں ہے، آپ آ کے ادھر اپنا ثابت کریں کیس۔ تو ظاہر ہے وہ خان صاحب کیسے ثابت کرتے وہ ٹیرین وائٹ انہی کی بیٹی؟ انہوں نے ایکس پارٹی ڈگری جاری کر دی۔ وہ ایکس پارٹی ڈگری یہی ہوتی ہے کہ جی یہ تو انہوں نے کیس کو پرسو نہیں کیا، بار بار بلانے کے باوجود بھی نہیں آئے، اس وجہ سے انہوں نے فیصلہ جاری کیا کہ ٹیرین اسی خان صاحب کی بیٹی ہے، اور وہ امریکہ غالباً کیلیفورنیا کی عدالت کا آج بھی وہ فیصلہ یوتھیوں کا منہ چڑھا رہا ہے۔ تو خان صاحب کا ایک پرانا وتیرہ ہے کہ وہ نہیں، وہ ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے شہباز شریف پر کوئی $10 ارب کا ہرجانہ کر دیا، یہاں پر بھی وہ ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کرتے رہے۔ خواجہ آصف نے ان پر کیس کیا، وہاں پر بھی خان صاحب نے ڈبل ان سے ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کیے، اور پھر اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے کیسز ہیں کہ خان صاحب یہاں آپ کو معلوم ہے توشہ خانہ کیس میں بھی بڑے ڈیلنگ ٹیکٹکس، اور بہت سارے وکلاء کئی دفعہ وہ پیش، ایک دفعہ تو ان کا حق دفاع ختم ہو گیا تھا تب بھی۔ اب اس میں بھی یہی ہے کہ آج تیسری دفعہ بلانے کے باوجود بھی اس کے وکیل نہیں آئے۔ جب وکلاء دونوں نہیں آئے، عمران خان کے وہ وکیل نہیں آئے، تو پھر جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے سرکاری وکیل مقرر کر دیے، یعنی ڈیفنس کونسل اسٹیٹ کے ڈیفنس کونسل آف اسٹیٹ اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے وکیل نہیں آئے تو سرکار یا ریاست آپ کو وکیل پرووائڈ کرے گی۔ اب یہاں پہ مچھر گئے ہیں جب انہوں نے 2 بندوں کو، 2 وکلاء کو ڈیفنس کونسل کے طور پہ مقرر کیا۔ شاہ محمود قریشی نے ان میں سے ایک میں ڈیفنس کونسل کے ہاتھ سے فائل کھینچ کر دیوار پہ دے ماری۔ یہ آپ بدماشی کا انداز دیکھیں، اور پھر اس کے بعد خان صاحب چڑھ دوڑے کہ یہ کیا بدماشی ہے، مان نہ مان میں تیرا مہمان، ان کو ہم مانتے نہیں ہیں، ہمارا وکلاء سے اپنے سے ملاقات کروائے۔ انہوں نے کہا جی خان صاحب میں تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ وکلاء سے ملاقات کریں، آپ وکلاء کو بلائیں۔ تیسری پیشی ہے آپ کے وکیل آنا نہیں چاہتے، یا آپ نے ان کو آنے نہیں دیا، یا آپ نے ان کو منع کیا ہوا ہے کہ اس کو ڈیلے کریں۔ میں وہاں سے کیسز چھوڑ کے آتا ہوں، وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں کہ جو وہاں پر میرے پیچھے رول رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں جوڈیشل کمپلیکس میں، اور میں جیل میں آ جاتا ہوں آپ کا کیس سننے کے لیے، اور یہاں آتا ہوں تو جناب ہر دفعہ آپ وکیلوں کو نسا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ کار۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی نجم سیٹھی صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی نے، کہ نجم سیٹھی صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں بتایا کہ سائفر کیس کا فیصلہ 5 فروری تک آ جائے گا۔ تو ان کو کس نے کہا ہے؟ یہ تو ویسے بھی کوئی صحافی کہہ سکتا ہے۔
اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی نے کہا ہوگا ان کو. تو پھر عدالت نے کہا کہ وہ نجم سیٹھی کی بات کی نہیں ہے کوئی مسئلہ, وہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے, آپ نے نجم سیٹھی کی بات ماننی ہے یا عدالت کی بات ماننی ہے. تو بہرحال کچھ بھی ہو, یہ سائفر اب یہ کیس جو پھندا ہے یہ بہت ہی شکنجہ پھندا اب کسا جا چکا ہے. اس کا فیصلہ 5 فروری کو آئے یا 6 فروری کو آئے یا 2 فروری کو آئے یا 8 فروری کو آئے, اس کا فیصلہ آ کر رہے گا, اب رکنے والا نہیں ہے. چاہے آپ فائلیں دیوار پر ماریں یا دیوار کے ساتھ سر ٹکرائیں یا کچھ بھی کریں, اس کا فیصلہ آئے گا اور رکے گا نہیں. منشور آ گیا بھائی نون لیگ کا, چیدہ نکات میں جلدی پڑھ لوں اور اس کے بعد چھوٹا سا تبصرہ کرتے ہیں. مہنگائی میں تاریخی کمی, مالی سال 2025 تک 10% سے کم مہنگائی کو, اب جو 30-40% پہ کھڑی ہے 10% سے کم کریں گے. مہنگائی 4 سے 6% تک لانا ہے, 4 سال کا ہدف, ٹھیک ہو گیا نا. اور 1 کروڑ سے زائد نوکریاں, اب یہ نوکریاں پھر سے بڑی امپارٹنٹ بات ہے بھائی. خان صاحب نے کہا تھا, خان صاحب نے 1 لاکھ نوکری بھی نہیں دی, اب یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ 1 کروڑ سے زائد نوکریاں. میں اس پہ بات کرتا ہوں, صرف 2 لائنر میں تبصرہ کروں گا. اقتصادی شرح نمو 6% سے زائد 3 سالہ ہدف, غربت میں 25% کمی 5 سالہ ہدف, اور بے روزگاری میں 5% کمی 5 سالہ ہدف. فی کس آمدنی $2,000 5 سالہ ہدف. مالیاتی خسارہ 3.5% یا اس سے بھی کم, اور یہ 4 سالہ ہدف ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کا 1.5%, جی ڈی پی کے تناسب سے ٹیکس 13.5% تک بڑھانا, یہ 5 سالہ ہدف ہے. سالانہ برآمدات $60 ارب 5 سالہ ہدف ہے. افرادی قوت کی سالانہ ترسیلات زر $40 ارب, اور جی ڈی پی سے سرمایہ کاری کا تناسب 18%, یہ بھی 5 سالہ ہدف ہے. جی ڈی پی سے بچت کا تناسب 17%, یہ بھی 5 سالہ ہدف ہے. تنخواہیں مہنگائی کے تناسب سے بڑھیں گی, یہ اچھا. اس کے بعد پارلیمنٹ کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے گا. پنچایت سسٹم تنازعات کے تصفیے کا متبادل نظام, آرٹیکل 62 اور 63 کو اپنی اصلی حالت میں بحال کیا جائے گا. یہ مجھے نہیں پتا اصلی حالت کس کو کہتے ہیں. اصلی حالت 1973 کے آئین میں جو, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنرل ضیاء نے یہاں پہ انٹروڈیوس کروائے تھے اس آرٹیکل 62 کو ختم کر دیا جائے گا, اور عدالتی قانونی اور انصاف کے نظام میں اصلاحات, بر وقت اور مؤثر عدالتی نظام کا نفاذ کیا جائے گا. یقینی بنایا جائے گا کہ بڑے اور مشکل مقدمات کا فیصلہ 1 سال کے اندر, جبکہ چھوٹے مقدمات کا فیصلہ 2 ماہ میں سنا دیا جائے. اور ضابطہ فوجداری 1898 اور 1906 میں ترمیم, مؤثر منصفانہ اور بر وقت پراسیکیوشن, عدالتی تقرریاں, میرٹ اور شمولیت کو یقینی بنایا جائے گا. نیب کا خاتمہ کیا جائے گا. انسداد بدعنوانی کے اداروں اور ایجنسیوں کو مضبوط کیا جائے گا. عدالتی کارروائی براہ راست نشر ہوگی, اور ساتھ ہی کمرشل عدالتیں قائم کی جائیں گی. سمندر پار پاکستانیوں کی عدالتیں بہتر اور مضبوط بنائی جائیں گی. عدلیہ میں ڈیجیٹل نظام کا نفاذ, اور خاندان اور بچوں کی تحویل کے قوانین میں اصلاحات, اور جیل مینول کا جائزہ اور بہتری, اور ای کورٹس کا قیام. اچھا, اب سننے میں یہی آیا ہے, ذرائع نے, بہت ہی اتھینٹک ذرائع نے بتایا ہے کہ عرفان صدیقی صاحب کو کہا تھا نواز شریف صاحب نے کہ منشور وہ بناؤ کہ جس پر ہم عمل کر سکیں, خالی خولی نعرے نہیں دینے اور کسی کو جھانسا نہیں دینا, جس پر عمل نہیں ہوتا وہ منشور بناؤ ہی نہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. اب دیکھیں گے کہ عمل, میں کہتا ہوں جو میں نے تبصرہ کرنا ہے اس پر, کہ کاش پاکستان کے عوام آج سے یہ فیصلہ کر لیں کہ آئندہ ووٹ اسی کو دینے ہیں جس نے اپنے منشور پر عمل کیا ہوگا. جب 5 سال کے بعد کوئی آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے آئے, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ زرداری صاحب ہو, چاہے وہ مولانا صاحب ہو, کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے نا, ایم کے ایم کوئی بھی, ان سے کہیں کہ جی آپ اپنا منشور دکھائیں پچھلی دفعہ والا, اور ہمیں بتائیں کہ اس پر کتنے % آپ نے عمل کیا. جس نے عمل نہیں کیا اس کو ووٹ نہیں دینے چاہیے. اگر یہی فیصلہ پاکستان کے عوام کر لیں
تو پھر نہ سائفر کا نعرہ بکے گا، نہ کوئی خط لہراتا ہوا بکے گا، نہ امریکہ کی سازش بکے گی، نہ کوئی اور جھوٹا بیانیہ بکے گا۔ پھر عوام پوچھیں گے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ آپ اپنے ذرا پروجیکٹس گنوائیں، آپ اپنے میگا پروجیکٹس گنوائیں، آپ نے کتنے موٹر ویز بنائے، آپ نے کتنے آئی ٹی پارک بنائے، آپ نے کتنے ہسپتال بنائے، آپ نے کتنی یونیورسٹیاں بنائیں۔ آج بھی یہی ہے کہ ایچ ای سی نے جھوٹ کا پول کھول دیا ہے کہ کے پی کے میں یہ پی ٹی آئی نے کوئی یونیورسٹیاں نہیں بنائیں۔ تو اس طرح کے جھوٹے بیانیے جناب، اور رونا دھونا اور خط لہرانا اور امریکی سازش اور ڈونلڈ لو اور یہ ان کو بیچنا، یہ نہیں بکے گا۔ آپ اسی طرح کے منشور میں آپ لکھا تھا مہنگائی کم کریں گے، آلو کتنے سستے ہوئے، پیاز کتنے سستے ہوئے، ٹماٹر کتنے سستے ہوئے، آٹا کتنا سستا ہوا، چینی کتنی سستی، یہ غریب کے جو آئٹمز ہیں، یہ جو فوڈ آئٹمز ہیں، یہ کتنے سستے ہوئے، غریب کی تنخواہ کتنی بڑھی، اس کا زندگی کتنی بہتر ہوئی، اس کی لیونگ سٹینڈرڈ کتنا اوپر آیا۔ اگر یہ چیزیں پوچھی جائیں تو پھر سارے کے سارے وہی والے بندے دی پتر بن کے رہیں گے۔ ٹھیک، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ احباب ذی قدر، ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تمام چاہنے والوں اور زی نیوز کے تمام ویورز کو ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے السلام علیکم۔ تمام احباب کی صحت و سلامتی کی طالب ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن آپ اکیلے نہیں، کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی تکلیف میں، کسی بھی دکھ میں، کسی بھی پریشانی میں آپ اکیلے نہیں۔ ملک کے کونے کونے میں ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔ ناظرین، 2022 سیلاب آیا چلا گیا، دنیا اپنے معمولات پر رواں دواں ہے، لیکن متاثرین سیلاب 2024 کے رواں ہونے پر بھی انتہائی مشکل حالات میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سینکڑوں خاندان ابھی تک بے گھر، بغیر چھتوں کے خیموں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سیلاب کے بعد اب تک زمینیں غیر آباد، کاشتکاری نہیں ہو سکی، فصلیں نہیں ہوئیں، جس کی وجہ سے غریب عوام روٹی کو بھی ترستی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور اب اس شدید ترین سردی میں موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے گرم لباس اور بستر، لحاف وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ شدید پریشانی اور دکھ کے عالم میں نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چیسٹ انفیکشنز اور نمونیا جیسی بیماریوں کی وجہ سے ہزاروں افراد بیماریوں کا شکار ہیں۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن ایسے مجبور، بے کس و لاچار افراد کو سہارا دینے اور ان کے دکھ درد بانٹنے کے لیے سیلاب زدہ علاقوں میں دن رات مصروف عمل ہے۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ٹیمیں سیلاب زدہ علاقوں کا سروے کر کے مستحقین تک اور غریب و نادار افراد تک ضروری اشیاء زندگی جیسا کہ گرم لحاف، گرم بستر، کمبل، گرم ملبوسات، جرسیاں، جرابیں، ٹوپیاں، شوز اور میڈیسن وغیرہ فراہم کر رہی ہے۔ اور یہ جتنا بھی کار خیر جاری ہے، ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی ڈونرز کے ڈونیشن اور آپ احباب کے تعاون سے ہی ممکن ہو رہا ہے۔ اس ریلیف پروگرام کے لیے آپ احباب سے گزارش ہے کہ اپنی زکوٰۃ، عطیات، صدقات اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا بھرپور ساتھ دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ ظفر کا۔